बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुर्बत भी क्या चीज़ होती है, इंसान को वो काम भी करने पर मजबूर कर देती है जो वो करना भी नहीं चाहता। मैंने एक गरीब घर में आंख खोली और हमारे ख़ानदान में शायद ये बच्चों का ही कसूर था कि उस ख़ानदान में क्यों पैदा होते हैं, क्योंकि मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं और मैं तीसरे नंबर पर थी। रिवायती बापों की तरह मेरे बाप को भी बेटा चाहिए था, जबकि उसके सर पर 3 बेटियों का बोझ था। यही वजह थी कि उसका रवैया हमसे और मेरी माँ से हमेशा ख़राब ही रहा। बेटे की आरज़ू में मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली और जो खर्चा वो हमारे घर पर देता था उससे भी अम्मा को हाथ धोने पड़े। मैं 5 साल की थी जब अब्बा ने दूसरी शादी की और उसके बाद फिर मैं अब्बा को कभी कभार ही देखती थी। हम बहनों के हिस्से में सिर्फ माँ का ही प्यार आया और बाप ने तो कभी झूठे मुँह भी हमसे हाल चाल ना पूछा और ना कभी हमारे सर पर हाथ रखा। घर में खाने को अक्सर कुछ नहीं होता था। तंग आकर मेरी माँ लोगों के घरों में काम करने लगी, जिससे घर का गुजारा होने लगा। मेरी बड़ी बहन 18 साल की हुई तो जहाँ पर अम्मा काम करती थी वहाँ की मालिकन ने अपने बड़े भाई के लिए मेरी बहन का रिश्ता मांग लिया। उस मालिकन का बड़ा भाई अपने बच्चों को ब्याह चुका था और वो कम से कम भी मेरी बहन से 20 साल बड़ा था। मगर वही बात कि गुर्बत के हाथों मजबूर होकर इंसान कुछ भी कर लेता है, तो मेरी माँ ने भी बहन को वहीं पर ब्याह दिया। अम्मा कहती थी कि ना तो हमारे पास शादी करने के पैसे हैं, ना ही जहेज बनाने के, इसीलिए अगर वो खाली हाथ मेरी बेटी को ले जाने के लिए तैयार हैं तो मुझे इनकार नहीं करना चाहिए। दूसरी बहन के साथ भी यही हुआ। अम्मा ने उसका रिश्ता भी गैरों में और बड़ी उम्र के आदमी के साथ कर दिया। अम्मा ने यह सोचकर ये सब किया था कि मेरी बेटियों ने जो महरूमियाँ मेरे घर में देखी हैं वो उन्हें आगे जाकर तो नहीं होंगी। वो अच्छा खाएंगी पिएंगी और अच्छे लिबास पहनेंगी। लेकिन अम्मा की ये गलत फहमी थी, क्योंकि जब कभी मैं बहनों के घर पर जाती तो मैं उन्हें नौकरानी बने देखती थी। उनके शौहरों को घर संभालने के लिए एक औरत चाहिए थी, ना कि एक बीवी। अपनी बहनों की ज़िंदगी देखकर मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं किसी बड़े आदमी की उम्र के इंसान के साथ हरगिज़ भी शादी नहीं करूँगी। अम्मा तो मेरी शादी भी बहुत जल्द करना चाहती थी, मगर मैंने ज़िद करके मैट्रिक कर लिया। मैट्रिक के बाद मुझे इंटर करने का शौक़ हुआ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज जाती थी और चूंकि मुझे ले जाने और छोड़ने वाला कोई नहीं होता था तो मैं अकेली ही आती जाती थी। तभी मेरी मुलाकात नासिर से हुई। वो कॉलेज के रास्ते में खड़ा होता था। मैंने नोटिस किया कि शायद वो मेरे लिए ही वहाँ पर आता था। वो अच्छी शक्लो सूरत का मालिक इंसान था और उसके हुलिये से लगता था कि वो अच्छे खासे खाते पीते घराने से भी ताल्लुक़ रखता है। शुरू में तो मैंने नासिर पर कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उस पर तवज्जो देनी शुरू की और बहुत जल्द हमारी बातचीत होने लगी। वो अपने भाइयों में सबसे छोटा था और उसके घर में सबकी शादी हो चुकी थी। उसने बताया कि वो मुझे बहुत देर से पसंद करता है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। नासिर कहने लगा कि मैं एक बहुत अच्छी जगह नौकरी करता था, लेकिन तुम्हें देखकर मैं सब कुछ भूल भाल कर यहाँ पर खड़ा होने लगा। लेकिन अगर तुम शादी के लिए हाँ कर दो तो मैं दोबारा से अपनी नौकरी शुरू कर लूँगा। मैंने बहुत सोच समझ कर नासिर को हाँ कर दी और उसे कहा कि मेरे घर पर रिश्ता ले आए, इससे पहले कि मेरी माँ मुझे भी मेरी बड़ी बहनों की तरह किसी बूढ़े के साथ रुखसत कर देती। ये मेरे लिए बेहतरीन इंतखाब था, क्योंकि वो मुझसे उम्र में इतना बड़ा भी नहीं था और वो अच्छे घराने से भी ताल्लुक़ रखता था। तो मैंने सोच लिया कि मैं कहीं भी शादी करने के बजाय नासिर से शादी करूँगी। एक बात की मुझे बहुत हैरानी होती थी कि कुछ दिनों से जब भी मैं अपने घर के दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगती, एक छोटा सा बच्चा आकर मुझे ख़त पकड़ा जाता जिस पर मेरी तारीफ़ें लिखी हुई होती। मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि जब नासिर की मुझसे मुलाकात हो जाती है तो वो ये ख़त क्यों देता है। हम लोग अक्सर कॉलेज के पिछले वाली गली में ही मिल लेते थे, तो जब मैं घर आती हूँ तो ये ख़त का क्या चक्कर है, वो उस बच्चे को कैसे ये ख़त पकड़ा जाता है। मैं हमेशा सोचती थी कि जब भी मिलूँगी तो उसे इस बारे में पूछूँगी, लेकिन मैं भूल जाती थी। हाँ, लेकिन मैंने उन खतूत को बहुत संभाल कर रखा था। लेकिन एक दिन फिर मुझ पर इंकशाफ हुआ कि वो खतूत नासिर की तरफ से नहीं बल्कि किसी और की तरफ से मुझे मिलते थे, क्योंकि एक दिन जब मैंने गौर किया तो ख़त के एंड पर ए लिखा होता था, जबकि नासिर का नाम तो एन से शुरू होता था। तो इसका यही मतलब था कि कोई और मेरे पीछे पड़ा था। अगले दिन जब वो बच्चा ख़त लेकर मेरे पास आया तो मैंने ख़त लेने से मना कर दिया और एक सफ़े पर यह तहरीर कर दिया कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मेरी उससे शादी होने वाली है, लिहाजा मुझसे दूर रहो। ये ख़त मैंने उस बच्चे को दिया और कहा कि तुम्हें जो ये ख़त देता है उसे जाकर दे देना। मेरी ये तदबीर कारगर रही थी और उस दिन के बाद से मुझे कभी कोई ख़त नहीं मिला।
ناصر اپنے وعدے کے مطابق اپنے ماں باپ کو میرے گھر رشتے کے لیے لے کر آ گیا۔ میری ماں نے میری ضد پر میری شادی اس سے کروا دی۔ میں اس سے شادی کر کے بہت خوش تھی کہ اب میری زندگی میں صرف آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ شادی کے کچھ مہینے تو بہت اچھے گزرے، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، ہم اکثر باہر کھانا کھانے جاتے تھے، اور میرے سسرال والے بھی بہت اچھے ہوتے تھے۔ لیکن ایک دن پھر مجھ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب مجھے اپنے شوہر کی اصلیت پتہ چلی۔ میرا شوہر تو ایک انتہائی برا انسان تھا۔ اس نے مجھ سے شادی خاص مقصد سے کی تھی، اور اس کا پتہ جب مجھے چلا، جب ایک رات ہم دونوں گھومنے کی غرض سے باہر گئے، تو وہ واپسی پر کہنے لگا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، آج کی رات میرے دوست کے گھر پر ہی رک جاتے ہیں۔ ہم اس کے دوست کے گھر پر چلے گئے تو مجھے اس کا دوست بالکل اچھا نہیں لگا۔ اس کی نظریں تو جیسے مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو دبے لفظوں میں کہا کہ ہم گھر چلتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانا۔ شوہر کا دوست ہمارے لیے کھانا لے کر آیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک مجھے نیند کا جھٹکا سا لگا۔ میں وہیں پر گر گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو میں نے خود کو دیکھا تو مجھے اپنے آپ سے ہی شرم محسوس ہوئی۔ کمرے میں میرا شوہر آیا تو میں اس پر چیخ پڑی، یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے میرے بستر پر پیسوں کا ڈھیر پھیلاتے ہوئے کہا کہ دیکھ لو، میرے دوست نے تمہاری ایک رات کی قیمت کتنے سارے پیسے دیے ہیں۔ میرے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی، یہ سوچ کر کہ میرے شوہر نے پیسوں کی خاطر اپنی بیوی کی عزت ہی بیچ دی۔ میں رونے لگی تو وہ کہنے لگا کہ اگر تم نے مجھ سے طلاق لینے یا میری حقیقت کسی کو بھی بتانے کا سوچا تو میں تمہیں سارے زمانے میں بدنام کر دوں گا، تمہیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے شوہر کو پیسوں کی بہت شدید ضرورت ہو، اسی لیے اس نے انتہائی قدم اٹھایا، اور آگے سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مگر یہ تو شروعات تھی، اس نے تو یہ کام ہی بنا لیا تھا۔ وہ مجھے دوا پلا کر بے ہوش کر دیتا اور پھر میری قیمت وصول کرتا۔ اس صورتحال سے میں شدید ذہنی اذیت میں آ چکی تھی۔ میں ایک شریف اور باکردار لڑکی تھی، اس طرح کی زندگی گزارنا میرے لیے شرم کا باعث تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اپنے شوہر کی حقیقت اس کے گھر والوں کو بتا دوں، مگر ہر بار اس کی دھمکی کے آگے میں خاموش ہو جاتی۔ پھر ایک روز مجھے پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ جب میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو مجھے امید ہو گئی کہ شاید وہ اب سدھر جائے گا اور اپنی اولاد کی خاطر اچھا انسان بن جائے گا، مگر اس نے مجھے کہا کہ مجھے کیا معلوم یہ کس کا گناہ ہے، اور میرا بچہ ضائع کروا دیا۔ اس کو پیسوں کی ہوس اتنی بڑھ گئی تھی کہ ہر ہفتے وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا کر اپنے کسی دوست کے ہاں چلا جاتا، مجھے زبردستی دوا پلا کر بے ہوش کر دیتا، اور پھر اگلی رات اس کے ہاتھ میں لاکھوں روپے دیکھ کر مجھے یقین ہو جاتا کہ گزری رات وہ میری قیمت بہت اچھے سے وصول کر چکا ہے۔ جب بھی میں حاملہ ہوتی وہ میرا ابورشن کروا دیتا۔ مجھے اب اپنے آپ سے اتنی شرمندگی ہوتی کہ میں نے خود کو ختم کرنے کا سوچ لیا، لیکن میں چاہتی تھی کہ مرنے سے پہلے میں اس کی حقیقت بھی اس کے گھر والوں کو بتا دوں۔ اسی لیے ایک روز جب اس نے میرے ساتھ پھر سے وہ سب کرنا چاہا تو میں نے شور مچا دیا اور چیخ چیخ کر اس کے گھر والوں کو سب بتا دیا۔ میرے شوہر کو مجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ میں اس کا سچ اس طرح سامنے لے آؤں گی، لیکن وہ بہت شاطر انسان تھا۔ وہ صاف مکر گیا اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہ تو پاگل ہو گئی ہے، کچھ بھی بول رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ اس کے گھر والے تھے، میرے گھر والے نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے اس کی باتوں پر یقین کیا، اور میرے شوہر نے مجھے پاگل قرار دے کر پاگل خانے بھجوا دیا۔ میں یہاں آ کر سکون سے تھی کہ اسی بہانے میری اپنے ظالم شوہر سے جان تو چھٹ گئی ہے، اب وہ مزید میرا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ پاگل خانے میں میرا دوسرا دن تھا کہ اچانک ایک خط مجھے ملا۔ اس خط کی لکھائی کو دیکھ کر میں کچھ چونک سی گئی۔ مجھے شادی سے پہلے ملے وہ سارے خطوط یاد آنے لگے، کیونکہ میں ابھی تک اس لکھائی کو نہیں بھولی تھی۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی کہ اس شخص نے مجھے دوبارہ کیسے تلاش کر لیا، کیا وہ یہیں آس پاس تھا؟ خط پر لکھی گئی تحریر کچھ یوں تھی: میں تو تمہاری شادی کا سن کر پیچھے ہٹ گیا تھا، مگر بہت افسوس ہوا کہ تمہارے شوہر نے تمہارا یہ حال کر دیا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس سے آزادی دلوا سکتا ہوں۔ یہ خط دیکھ کر تو میں پریشان ہی ہو گئی تھی کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں پر اس حال میں ہوں اور میرے شوہر نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں تو اس شخص کو بھول چکی تھی۔ پاگل خانے میں مجھے داخل ہوئے ابھی 3 دن ہوئے تھے کہ ایک دن میرا شوہر چلا آیا، مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تم یہاں سے آزادی اور رہائی چاہتی ہو تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی، تمہیں پھر سے یہ کام کرنا ہوگا اور اپنی مرضی سے کرنا ہوگا۔
ورنہ تم یہیں پر سڑتی رہو گی۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا اور میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا اور کہا کہ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، میں کبھی بھی تمہاری بات نہیں مانوں گی۔ اس نے غصے سے مجھے پیچھے دھکا دیا اور تھوڑی دور جا کر وہاں کھڑے 2 ڈاکٹر سے بات کرنے لگا۔ وہ میری طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ اس نے ان ڈاکٹرز کو بھی خریدا ہوا ہے، کیونکہ انہی ڈاکٹرز نے تو مجھے پاگل کہہ کر میری رپورٹ بنائی تھی، اور تب میں حیران ہوئی تھی کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، پھر انہوں نے مجھے پاگل کیوں لکھا ہوا ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ دونوں بھی میرے شوہر کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اب تو میں عجیب مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ مجھے اب واحد سہارا اسی خط والے انسان کا تھا، جس کے بارے میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ ہے کون۔ میرا شوہر میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ اگر تو میری بات مان جاتی تو اچھا ہوتا۔ اب تمہیں نہیں پتا یہاں پر تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا، مگر میں بہت پریشان ہو گئی کہ اب جانے زندگی مجھے کون سا نیا رخ دکھائے گی۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد وہ دونوں ڈاکٹرز میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ تمہارا شوہر تو بہت ظالم ہے۔ وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ ہم تمہارا خیال نہ کریں اور تمہیں پاگل قرار دے کر انجیکشن وغیرہ لگایا کریں، مگر ہم نے اسے صاف منع کر دیا ہے، کیونکہ ہمیں تم ایک اچھی لڑکی لگی ہو۔ پہلے ہمیں لگا تھا کہ شاید تم اچھی انسان نہیں ہو، مگر اب ہم سب جان گئے ہیں تمہارے شوہر کی سچائی اور اس کی نیت، تو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم بہت جلد یہاں سے چلی جاؤ گی، بس تمہیں وہی کرنا ہے جو ہم کہیں گے۔ ان ڈاکٹرز کی بات سن کر میں بہت پر امید ہو گئی تھی کہ شکر ہے اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹرز کے جانے کے بعد مجھے کھانا پیش کیا گیا۔ جب میں کھانے سے فارغ ہوئی تو برتن میں ایک کاغذ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ ان ڈاکٹرز کی باتوں کا یقین مت کرنا، یہ تمہارے شوہر کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں، یہ خود تم سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہیں، یہ تمہیں یقین دلا کر تمہارا یقین توڑ دیں گے۔ اگر تم یہاں سے فرار چاہتی ہو اور اپنے شوہر سے نجات پانا چاہتی ہو تو تم واپس اسی کے پاس لوٹ جاؤ۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوگا اور تمہیں تمہارے شوہر سے نجات بھی مل جائے گی اور سب کے سامنے اس کی اصلیت بھی آ جائے گی۔ اگر تم مجھ پر یقین کرتی ہو تو تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا۔ کیا سچ تھا کیا جھوٹ، میں تو الجھ کر رہ گئی تھی۔ ایک طرف وہ ڈاکٹرز تھے اور ایک طرف یہ خط والا انجان انسان۔ مجھے الجھن ہو رہی تھی اور پریشانی بھی کہ میں کس پر بھروسہ کروں اور کس پر نہیں۔ آخر میں نے سوچا کہ مجھے اس خط والے انسان کا یقین کرنا چاہیے، یہ میرا خیر خواہ لگتا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا حربہ استعمال کرے گا، لیکن میں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسی وقت اپنے شوہر کو فون کیا اور کہا کہ میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، بس مجھے پاگل خانے سے نجات دلا دو۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اسی وقت مجھے لینے آ گیا۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ مجھے اس کے ساتھ گھر واپس جا کر کیا کرنا ہوگا۔ اس وقت جب میں اپنے شوہر کے ساتھ پاگل خانے سے نکل رہی تھی، کوئی تیزی سے میرے آگے سے گزرا اور میرے ہاتھ میں ایک کاغذ دبا گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے واش روم جانے کا بہانہ کیا اور وہاں جا کر اس کاغذ کو پڑھا تو اس پر پورا پلان لکھا ہوا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ جلدی سے اس کاغذ کو پھاڑا اور اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر واپس چلی گئی۔ وہ بہت خوش ہو رہا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اب میں اس کے ساتھ مل کر اپنی خوشی اور رضامندی سے یہ کام کروں گی۔ گھر آتے ہی مجھ سے کہنے لگا کہ آج کا دن تم آرام کر لو، کل تمہیں میرے ساتھ میرے ایک دوست کے گھر پر جانا ہوگا۔ اگر تم اسے خوش کر دو گی تو وہ ہمیں لاکھوں روپے دے گا۔ اگلے دن میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ اپنے اس دوست کے گھر پر لے گیا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے، اسی لیے میں نے جاتے ہی پہلے ان دونوں کے کھانے میں نشے والی دوا ملا دی، جسے کھانے کے کچھ دیر کے بعد ہی وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد کیا ہوگا اور مجھے ابھی کیا کرنا ہے، کیونکہ مجھے اس کاغذ پر صرف اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ مجھے ان دونوں کو بے ہوش کرنا ہے۔ اب یہ کام کرنے کے بعد میں انتظار میں تھی کہ وہ شخص اب مجھے کیسے دوبارہ رابطہ کرے گا، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا جس میں مجھے کہا گیا تھا کہ اب میں وہاں سے چلی جاؤں۔ یہ سب کچھ بہت ہی پراسرار طریقے سے ہو رہا تھا، لیکن میرے پاس اس بات کو ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، اسی لیے میں وہاں سے واپس اپنے گھر چلی گئی اور دعا کرنے لگی کہ اب سب ٹھیک ہو جائے۔ مجھے اپنے گھر آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی اور ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر کیا ہوا ہوگا اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ وقت گزارنے کی خاطر میں نے ٹی وی آن کیا تو وہاں پر جو خبر میں نے دیکھی اس خبر نے تو میرے ہوش ہی اڑا دیے، کیونکہ خبروں میں اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی
جو ایک ہوٹل میں ایک لڑکی کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ یہ لائیو پروگرام چل رہا تھا جس میں بتایا جا رہا تھا کہ پولیس نے اس ہوٹل پر چھاپا مارا ہے اور یہاں پر جتنے بھی لوگ غلط کام میں ملوث تھے ان سب کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ میرا شوہر بھی ٹی وی میں صاف نظر آ رہا تھا، جو نامناسب حالت میں ایک لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا تھا۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ کیا چکر ہے، وہ تو اپنے دوست کے گھر میں اس کے ساتھ بے ہوش پڑا تھا، پھر وہ دونوں اس ہوٹل میں کب اور کیسے پہنچ گئے؟ پولیس نے وہاں موجود جن لوگوں کو گرفتار کیا تھا، میرا شوہر اور اس کا دوست بھی تھا۔ اس کے گھر والوں نے سب کچھ اسکرین پر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اب جا کر انہیں یقین آیا تھا کہ میں جو کچھ کہہ رہی تھی وہ سچ تھا۔ ان کا بیٹا اس لائق ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ شادی کی جاتی، اس نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ چونکہ یہ سب کچھ لائیو پروگرام میں دکھایا گیا تھا، اسی لیے کسی غلطی کی گنجائش ہی نہیں تھی اور سب ثبوت سب لوگوں کے سامنے تھے۔ اب ان کو ایک لمبے عرصے تک جیل کی ہوا کھانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، اور ان کی جو بدنامی ساری دنیا میں ہوتی وہ الگ۔ اب تو میرے پاس واضح طور پر وجہ موجود تھی، اسی لیے میں نے عدالت میں خلا کا کیس دائر کر دیا اور بہت جلد مجھے خلا بھی مل گئی۔ میں واپس اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ سب اچھا ہو گیا تھا، لیکن اب بھی مجھے یہ جاننا تھا کہ وہ شخص کون تھا جس نے میری اتنی مدد کی تھی اور مجھے میرے شوہر سے نہ صرف نجات دلوائی تھی بلکہ میرے شوہر کو سزا بھی دلوائی تھی، کیونکہ اس سارے واقعے کو کافی دن گزر چکے تھے اور اس نے ابھی تک مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ میں اس سے ملنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ماں ایک دن کہنے لگی کہ تمہارا ایک رشتہ آیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اب تمہاری دوسری شادی کر دوں۔ میں نے اماں کو منع کرنے کی بہت کوشش کی کہ یہ کون شخص ہے جو سب کچھ جاننے کے باوجود مجھے اپنانا چاہ رہا ہے۔ اماں مجھے کہنے لگیں کہ چھت پر چلی جاؤ، سب معلوم ہو جائے گا۔ میں بھاگتی ہوئی چھت پر گئی تو وہاں پر پہلے سے ہی ایک لڑکا موجود تھا جس کی میری طرف پشت تھی۔ میں بھاگ کر اس کے سامنے گئی اور اسے دیکھ کر تو مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، کیونکہ میں اسے جانتی تھی۔ وہ ہمارے ہی محلے کا ایک لڑکا تھا، اگرچہ میں نے اسے کبھی بات نہیں کی تھی مگر میں اسے پہچانتی ضرور تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ میں ہی ہوں جو تمہیں خط لکھا کرتا تھا، میں تمہیں روز کالج جاتے ہوئے دیکھتا تھا اور میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن کبھی میری ہمت نہیں ہوئی، اسی لیے میں خط لکھ دیتا تھا۔ پھر جب مجھے پتہ چلا کہ تم شادی کر رہی ہو تو میں پیچھے ہٹ گیا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ تم اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش ہو، مگر جب میں نے اس دن تمہیں پاگل خانے میں دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری اپنی فارمیسی ہے اور میں پاگل خانے میں دوائیاں پہنچانے گیا تھا، اور تمہارا شوہر اور وہ دونوں ڈاکٹرز ملے ہوئے تھے۔ تمہارے شوہر نے انہیں کہا تھا کہ کسی بھی طرح سے میری بیوی کو گھر واپس جانے پر راضی کرو۔ تب میں کھٹک گیا کہ یہ کیا بات ہے، اور میں نے اس کے بارے میں مکمل معلومات کروائیں تو پتہ چلا کہ وہ ایک اچھا شخص نہیں ہے، اسی لیے میں نے تمہیں آزاد کروانے کا فیصلہ کیا۔ میں وہیں پر تھا اور میں نے ہی بعد میں کاغذ پر وہ ہدایات تمہیں لکھ کر دیں جن پر تم نے عمل کیا۔ جب تم اپنے شوہر اور اس کے دوست کو بے ہوش کر کے وہاں سے نکل کر چلی گئیں تو میں نے اپنے دوستوں کی مدد سے ان دونوں کو اس ہوٹل میں پہنچا دیا جہاں پہلے سے ہی وہ لڑکیاں موجود تھیں۔ میرا دوست ایک نیوز چینل میں کام کرتا ہے اور میرے ہی کہنے پر اس نے وہ پروگرام لائیو کیا تھا تاکہ ساری دنیا کے سامنے تمہارے شوہر سمیت باقی سب کا سچ آ سکے۔ میں نے یہ سب صرف تمہارے لیے کیا تھا کیونکہ وہ تمہیں غلط ثابت کرنا چاہ رہا تھا، اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس کی اصلیت سب کے سامنے آ کر رہے گی۔ اس کے خلاف اور بھی بہت سے ثبوت میں نے پولیس کو دے دیے ہیں اور اب وہ ایک لمبے عرصے تک جیل میں ہی رہے گا۔ اتنا سب کہنے کے بعد وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تو میں نے پریشان ہوتے ہوئے کہا کہ میں اب تمہارے قابل نہیں ہوں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ محبت یہ نہیں دیکھتی کہ کون کس کے قابل ہے، میں تمہیں شروع سے چاہتا تھا اور اب بھی چاہتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ محبت کو مجھے ٹھکرانا نہیں چاہیے، اسی لیے میں نے ہاں کر دی، اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے اس جیسے شخص کا ساتھ ملا جس نے مجھے دوبارہ سے مرد ذات پر یقین کرنا سکھا دیا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔